सांस कभी ऊपर का ऊपर रह जाता था, कभी नीचे रह जाता था। उसके बाद फिर यही हालात चल रहे थे। ज़मीन ना आपको लिटरी तौर पे तब हमें तजर्बा हुआ कि वाकई में ज़मीन गोल है, कि जब आप फ्रंट रोल इतने करते हैं कि जितनी बार आपने सांसें नहीं ली होती इतनी ज़्यादा आप फ्रंट रोल कर चुके होते हैं और आपको पता चलता है कि वाकई ज़मीन तो गोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का एपिसोड नंबर 3 मिलिट्री डायरीज़ बाय फ़ारूक नाइक में हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो है आर इनिशियल डेज़ एट JCA मंगला। तो JCA मंगला के ऊपर जो पिछला एपिसोड था वो हमने ISSB से गेट तक कवर किया था। अब गेट से अंदर की कहानी मैं शुरू के दिनों की बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कि वो कहानी आपसे शेयर की जाए, पहले आप JCA मंगला का जो है वो एक टूर की वीडियो है, 2003 में मेरा उधर से गुज़र हुआ था। तो पहले आइए वो देखते हैं, उसके बाद फिर ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए वीडियो पहले, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप दीना से निकलें तो मंगला की साइड पे जाएं तो ये एकेडमी को रास्ता जाता है और यही रोड जो फोर्ड वैगन है ये सीधा मीरपुर की वैगन है, मीरपुर जा रही है। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये JCA के प्ले जो है स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है और PT ग्राउंड भी है। माइल ट्रैक भी इधर ही होता था, माइल 2 माइल जो है इसी पे दौड़ा जाता था। वो बीम्स आपको नज़र आ रही हैं और ये हॉकी का जो है वो गोल नज़र आ रहा है। ये जहाँ पे हमारे गोल कीपर जो हमसे 6 महीने सीनियर सर अहमद की डेथ हुई थी, च्युइंगम खा रहे थे, उन्होंने गोल रोका, चोकिंग की वजह से उनकी एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। बहरहाल अभी हम इसी रोड से जो है आगे जाते हैं। अभी राइट साइड पे आप देखें तो ये मंगला डैम दूर उसकी दीवार आपको नज़र आ रही है और एक बहुत ही पहाड़ी पे खूबसूरत सी बिल्डिंग जो है, जो हमारा एकेडमी हेडक्वार्टर है, वो यहाँ से विजिबल है। और एकेडमी हेडक्वार्टर जो है इसके ऊपर जो है ये मशहूर था कि जी वो वाक़या भी मैं नरेट करूँगा। मशहूर ये था कि जो OTS की जो कैडेट शहीद हुए थे अपने इलाके में, तो उनकी रूहें जो हैं इधर इसकी छत पे वर्दी के अंदर मार्च करते हुए नज़र काफ़ी कैडेट्स को आती थी। बहरहाल वो बात फैलाई गई थी या कुछ लोगों ने देखा था, या वल्लाह आलम। ये रोड अब एकेडमी की तरफ मुंह है, राइट वाली रोड मीरपुर जाती है, सेंटर में बैरिक्स को जा रहा है। लेफ़्ट साइड पे जो है नीचे हमारा लेक्चर हॉल और हॉल ऑफ स्टडीज़ थे, यानी पढ़ाई के कमरे, और ड्रिल भी नीचे ही हुआ करती थी। ड्रिल स्क्वायर इसकी 180 डिग्रीज पीछे है, 2 किलोमीटर, जहाँ पे हम जाते थे। यहाँ पे ये टाली का ब्रांच नज़र आ रही है, इसके नीचे लाली जो ड्रिल स्टाफ था वो खड़ा होता था, तंग करता था, इसलिए लड़के छेड़ते थे। टाली के नीचे लाली चेक पोस्ट। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है एकेडमिक क्लब्स होते थे और यहाँ पे महल क्वार्टर गार्ड भी थी। अब ये हम गाड़ी से आगे चलते हैं गेट की तरफ, जो कि बैरकों को रास्ता जाता है। नीचे से ड्रिल करते हुए मार्च पास करते हुए आते थे, चढ़ाई चढ़ते थे और थ्रू आउट यहाँ से जाते थे। लेफ़्ट पे जो पहली बैरिक आएगी वो है ये गौरी कंपनी की बैरिक है। इसके पीछे जो है वो जिना कंपनी की बैरिक होती थी। जिना के साथ अब्दाली थी, अब्दाली कंपनी की बैरिक के पीछे फिर इकबाल कंपनी की बैरिक होती थी। फिर ये एक परपेंडिकुलर ये गुजरी है, ये शेरशाह की बैरिक थी। और फिर ये जो फेसिंग रोड है ये हैदर कंपनी की बैरिक थी, जिसमें हम लोग गए थे। और पहले 6 नंबर कमरा था, फिर हमारा 8 नंबर कमरा था। हर बैरिक में जो है 1 से लेके 10 कमरे होते थे और 3-3 कैडेट पर रूम होते थे। और उसके अंदर ही एक ही एंट्री पॉइंट था और उसके अंदर ही कमरे के जो है वो टॉयलेट और वॉशरूम होता था जो दूसरी तरफ। ये अब गाड़ी वापस मोड़ी है। लेफ़्ट साइड पे ये हमारी सेंट्रल मस्जिद थी, जहाँ पे जुमा और तमाम जो है नमाज़ें पढ़ी जाती थी। और जो कैडेट्स स्लीपर्स में उन दिनों मस्जिद आते थे, उनकी जो कंपनी कमांडर जोहर के ख़ास तौर पे कंपनी कमांडर की जूतियाँ उठा के ले जाया करते थे। ये अभी हम दोबारा एकेडमी रोड पे आ गए हैं, मेन सड़क पे। ये स्कॉश कोर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये एकेडमी के स्कॉश कोर्ट्स थे। स्कॉश कोर्ट्स के बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट जो थे वो हमारे टेनिस के कोर्ट्स थे। ये वही रोड है जो अभी आगे मीरपुर जाती है, जो आपको गेट से, उसी गेट से हम बाहर आए हैं और फिर मेन रोड पे चढ़े। अब ये बिल्कुल ये सीधी जो सेंटर वाली रोड है ये मीरपुर जा रही है और ये बिल्कुल अलॉन्ग दी आगे डैम के साथ साथ जाएगी और बड़ा खूबसूरत रास्ता है। यहाँ पे भी हमारी रनिंग हुआ करती थी। अब राइट साइड पे जो है आप देखेंगे, लेफ़्ट पे हमारे ऑफिसर्स मेस आ जाएगा बटालियन का, और राइट पे आपको दिखाते हैं तो ये कैफेटेरिया का जो है कंपाउंड है। इसमें जो गेस्ट जब मिलने आते थे कैडेट्स को, तो इधर मीटिंग रूम्स हैं और कैफेटेरिया था, और प्लस फ़ोटोशॉप जो है एकेडमी की वो भी इसी कंपाउंड के अंदर थी।
اور ویو پوائنٹ بھی اسی کے اندر سے راستہ جاتا ہے جو آپ کو نظر آئے گا. ابھی ہم اگر لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو آفسرز میس کی طرف جو بٹالین کا یہ مین میس ہے اور یہ اس کا لان ہے. یہ سب سے بڑا میس تھا اور ایک میس 2 تھا جو نیچے والی سائڈ پہ تھا, جو اگر گیٹ سے جائیں تو ادھر سے سیڑھیاں اتر کے سیکنڈ میس کھلاتا تھا. تو یہ سب سے بڑا میس تھا. یہ میس کے ساتھ ہی لیفٹ پہ سیڑھیاں جا رہی ہیں, یہ وہی بیرکوں کو راستہ جاتا ہے جو آپ کو پہلے دکھایا. وہ کینٹین جو ہے اور فروٹ شاپ جو ہے اس ٹینکی کے نیچے ہوتی تھی, اور اس ٹینکی کے سامنے وہی بیرکوں والی روڈ آتی ہے جس پہ ہم نے آپ کو بیرکیں دکھائی تھی. یہ بیک ٹو جی بٹالین میس, یہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہمارا انٹرٹینمنٹ روم ہوتا تھا اور جہاں پہ ٹی وی شی وی پڑا ہوتا ہے. پھر رائٹ سائڈ پہ مین ہالس تھے اور سینٹر میں انٹرنس تھی. انٹرنس سے جو ایک بار ہمارے کیڈٹ جو ہیں وہ سینئر بھاگتے ہوئے گلاس توڑتے ہوئے نکل گئے تھے اور بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تھا. ان کی رسٹ مین آرٹری کٹ گئی تھی اور ان کو پھر بڑی مشکلوں سے جان بچی تھی. یہ جناب صاحب دوبارہ ہم کیفیٹیریا کا کمپاؤنڈ ہے. کیفیٹیریا کے کمپاؤنڈ سے یہ سیڑھیاں جو ہے اوپر چل کے ویو پوائنٹ کی طرف, یا اس کو پیراڈائز پوائنٹ بھی کہا جاتا تھا. یہاں پہ اکثر کیڈٹ چھپا کے رات کو جو ہے وہ وقت گزارنے آتے تھے. رات کو یہ منظر بہت دیکھنے والا ہوتا تھا جب یہ سپل ویز جو ہیں جس زمانے میں سپل ویز کھولی جاتی تھی تو اس کو بڑا انجوائیبل یہ ویو تھا. یہاں پہ بیٹھ کے چھپ کے سگریٹ پینا یا آپس میں گپے مارنا ایک معمول تھا. یہ وہ اکیڈمی ہیڈ کوارٹر کی دوسری سائڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. جب سپل ویز کھلتے تھے تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے پانی اتنا وہ ویپرز تھے, اس کے آپ کو فیس پہ یہاں تک آپ کو پانی جو ہے نا اس کی فوار جو ہے وہ محسوس ہوتی تھی, اور وہ بہت یادگار منظر ہوتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے رات کو, خاص طور پہ 12-1 بجے آپ جب سینئر ٹرمز میں آگے تھے تو آپ یہاں انجوائے کرتے تھے. یہ سامنے آپ کو منگلا فورٹ نظر آ رہا ہے ایک ایج پہ, جو ویو پوائنٹ سے آپ کو یہ منگلا فورٹ کا ویو ہے. دوسری سائڈ کا ویو بھی آپ کو دکھایا جائے گا. تو یہ ویو پوائنٹ سے نیچے کا منظر ہے. رائٹ پہ آپ کا وہی کیفیٹیریا کا کمپاؤنڈ ہے اور یہ گاڑی اندر کھڑی ہوئی ہے. گیٹ کیفیٹیریا کا ہے. یہ وہی چوک ہے جہاں پہ ہم نے میس اور کیفیٹیریا والا چوک آپ کو نظر آیا تھا, ادھر سے دیکھا تھا. سامنے وہی ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹینکی کے سامنے بیرکس تھیں. اب یہ ہم دوسری سائڈ پہ آگے ہیں جو منگلا فورٹ کو راستہ جاتا ہے. جو فورٹ میں آتے ہیں لوگ دیکھنے وہ یہ والا راستہ استعمال کرتے ہیں. وہ اکیڈمی کے اندر سے نہیں جاتے بلکہ وہ اس کے لیے سائڈ سے راستہ پیچھے منگلا سے ہی راستہ ایک رائٹ کو نکلتا ہے جو یہ منگلا فورٹ تک آتا ہے. تو یہ منگلا فورٹ کا ایک ویو ہے جو آپ کو بیسکلی یہ جیسی ایک اکیڈمی کا بیسکلی آپ کو چھوٹا سا ٹور میں نے دکھایا تاکہ جب بات ہو تو ریفرنس ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس جگہ یہ کس قسم کی جگہ تھی. تھینک یو ویری مچ. باقی ایپیسوڈ آپ کنٹینیو کریں. تھینک یو. بات کرتے ہیں. جی جناب, آپ نے ویڈیو دیکھی تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ویڈیو میں جناب صاحب یہ کیا سراؤنڈنگس ہیں. منگلا میں یہ جو اکیڈمی ہے پہلے او ٹی ایس ہوتا تھا, اب جیسی یہ وہاں شروع ہوئی تھی تو یہ کس طرح کی لوکیشن تھی. تو اب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا اس سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں. اکیڈمی کی کچھ ٹرمز ہیں کہ اکیڈمی یہ جو تھی جو میٹرک کے بعد والے اسٹوڈنٹ کینڈیڈیٹس جاتے تھے وہ 2 سال کا ان کا یہ والی اکیڈمی ہوتی تھی جس میں وہ FA/FSC بھی کراتے تھے اور ملٹری ٹریننگ کا بھی ٹچ ہوتا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر 4 ٹرموں میں یہ ڈیوائڈ تھی. فرسٹ ٹرم اس کی شولڈر کے اوپر جو ہے 1 اسٹرائپ ہوتی تھی, سیکنڈ ٹرم 2 اسٹرائپس, تھرڈ ٹرم 3 اسٹرائپس اور فورتھ ٹرم فائنل ٹرم جو تھی اس پہ 4 اسٹرائپس ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو ہے اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں. سیکنڈ ٹرم سے اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں. تھرڈ ٹرم میں کارپورل ہوتے تھے. فورتھ ٹرم میں فائنل ٹرم کے سارجنٹس ہوتے تھے. پھر اس کے سینئر SU ہوتا تھا, انڈر آفیسر, پھر جونیئر انڈر آفیسرز, یہ اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں کمپنی کی. تو اس کے اندر بیسکلی اکیڈمی میں اس وقت 8 کمپنیز تھیں. یہ جو اگر اس کو میری میموری کے مطابق جو ہے حیدر, شیر شاہ, غوری, عبدالی, پھر جناح, اقبال اور جوہر اور نشتر, یہ 8 کمپنیاں بنتی ہیں. پھر ہر کمپنی میں 4 جو ہیں وہ ٹرمز کی پلٹونیں ہوتی تھیں. اب اسی طرح اس میں 4 ایٹ اے ٹائم کورس چل رہے ہوتے تھے. اب جو فرسٹ ٹرم ہے وہ جونیئر موسٹ کھلاتے تھے, جونیئرز کھلاتے تھے. سیکنڈ ٹرم کو انٹرس کہتے تھے. تھرڈ ٹرم والوں کو اپرس کہتے تھے اور فائنل ٹرمرز کو جو ہے سینئرز کہا جاتا تھا. اب جو بھی ایک نیا کورس آتا ہے یا جونیئرز آتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ جو ہے کچھ جو ہے نا ایلوکیٹڈ سٹاف ہوتا ہے تاکہ ان کو ٹرین کیا جا سکے اور اکیڈمی کی تمام
جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے اس کو روشناسی کی جائے اور ان کو جو ہے وہ بیسکلی بیسک ایتھکس اور ٹریننگ دی جائے کہ اٹھنا بیٹھنا اکیڈمی میں کس طرح آپ نے چلنا اور رہنا ہے، رہنا سہنا سارا آپ کو وہ سکھاتے ہیں، اور میس مینرز اور سارا کچھ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ پی ٹی کے لیے پی ٹی اسٹاف ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے ہر پلٹون کے لیے۔ اس کے بعد پھر ڈرل سٹاف کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ان کو سٹاف کہا جاتا ہے، ڈرل سٹاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیڈٹس کے اندر جو ہے تھرڈ ٹرمر کے کارپورل کے اندر ایک پلٹون دی جاتی ہے جس کو اس کا جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے اوپر سارجنٹ ہوتا ہے 4 ٹرم کا، لیکن بیسک رسپانسبلٹی جو روح کی طرح سائے کی طرح آپ کے ساتھ جو ایک پلٹون کے ساتھ جونیئرز کے ساتھ چمٹا وہ ہوتا ہے وہ اس کا کارپورل ہوتا ہے۔ اور جو صبح کے وقت ڈرل کے لیے ڈرل سٹاف اور پی ٹی کے لیے پی ٹی سٹاف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر پلٹون کے لیے اس کے لیے آفسر کیٹیگری میں جو آفسرز ہوتے ہیں جو ان کی ساری گریڈنگ کرتے ہیں اور سارا کچھ دیکھتے ہیں، ان کی اوور آل سپرویژن، وہ پلٹون کمانڈر ہوتے ہیں۔ اور پورے ایک کورس کے لیے پھر ٹرم کمانڈر جو ہے وہ ہوتا ہے، یا پھر ہر کمپنی کے لیے ایک کمپنی کمانڈر بھی مخصوص ہوتے ہیں جو اس کمپنی کو کمانڈ کرتے ہیں، جو سینئر میجرز یا اس وقت ہوتے تھے آفسر۔ اور پھر اسی طرح پوری بٹالین اگر جیسے کہ اس وقت دیکھے جائیں تو ایک ہی بٹالین تھی تو اکیڈمی میں، تو اس کے لیے ایک بٹالین کمانڈر لیفٹنٹ کرنل کا ہوتا ہے، اور پھر اوپر بریگیڈیئر اس زمانے میں کمانڈنٹ صاحب ہوتے تھے اور ڈپٹی کمانڈنٹ بھی ہوتے تھے if I'm not wrong۔ تو اچھا جی، یہ تو بیسکس آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جو آخری ہم نے ایپیسوڈ چھوڑا تھا تو آپ نے جس طرح ویڈیو میں جگہ دیکھی، وہ کیفے والا جو ایریا تھا اس کے سامنے جو سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں بیرکس کے، وہ ایک بہت میس کے سامنے وہ ایک بہت بڑا میدان سا ہے۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب وزٹرز آئے جو گھروں سے جن کی بھی رپورٹنگ تھی وہ شیڈیول کے مطابق 27 28 29 ستمبر 3 دن رپورٹنگ کے تھے۔ میرا جو شیڈیول نکلا وہ 29 ستمبر کا تھا۔ ہمیں اسی طرح گاڑی نے ڈراپ کیا، ٹائمنگ اس میں دیے ہوئے تھے کہ صبح سے 2 بجے تک یا اس طرح آپ نے جو ہے وہ 4 بجے تک جو ہے کیڈٹس کو ادھر چھوڑنا ہے۔ تو وہ وہاں پہ آپ کے پیرنٹس یا جو بھی چھوڑنے والے گھر والے آئے ہوئے ہیں، وہ ٹرنک جو ہے وہ ادھر سارا انہوں نے سسٹم بنایا ہوتا تھا اکیڈمی نے، وہ ویٹرز کھڑے ہوتے تھے، ساتھ وہ کیڈٹس کی ڈیوٹی کیڈٹس ہوتے تھے، اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، سٹاف ہوتا تھا، سپورٹنگ سٹاف جو میں نے دی ہے وہ سارے ہوتے تھے۔ وہ ریسیو کرتے تھے لسٹ کے اندر، اس کو ٹک کرتے تھے اور پھر پیرنٹس کو کہتے کہ جی اب آپ خداحافظ کر لیں اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، کیڈٹ کو ہم نے ریسیو کر لیا ہے۔ اچھا جی، اب اس سے آگے کی کہانی سنتے ہیں۔ تو بڑا مزیدار ان کو جناب صاحب، ہم نے تو سوچا کہ او ہو بھئی، واہ جی واہ، اب تو ہم افسر بننے چلے ہیں، کیونکہ ساری تو مشکلات ہم نے ٹیسٹ اتنے قسم کے پاس کر لی ہیں اور اب آگے ہمارے کندھوں پہ رینک ہی لگنا ہے اور ہم تو افسر بنتے ہوئے ہیں۔ اچھا، بہرحال جناب صاحب وہ ٹرنک جو پیرنٹس کے سامنے تو وہ 2 ویٹرز ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے جی وہ لمبی سی جو سیڑھیاں آپ نے دیکھی جو ٹینکی کے ساتھ جا رہی تھی، وہ جناب صاحب پیرنٹس کے ساتھ میں وہ ویٹرز لے کے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گاڑی یوں مڑ کے تو وہ دوبارہ اکیڈمی روڈ سے نکل گئی ہے، تو اس وقت جناب صاحب آگے کہانی سٹارٹ ہوئی۔ انہوں نے تو جو ہے نا رویہ ہی بدل دیا۔ اس وقت بڑا جناب صاحب یہ وہ فلانا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو ڈیوٹی کیڈٹ تھے اور ڈرل سٹاف تھا، واہ 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 واہ، ایسے ہوا کہ جس طرح آپ سمجھیں کہ ایک گرنیڈ پھٹے۔ اور وہ فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کان میں وہ سائنس ہے، بندہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور سائنس بجتی ہے اور گھنٹیاں بجنا سیٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے، بندہ گھر سے بڑا ایک نئی سوچ لے کے نکلتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا تھا کیونکہ ہمارے کلاس فیلوز JC 25 میں سلیکٹ ہو گئے ہوئے تھے، تو ان سے گائے بگائے ہم نے سارا جو ہے نا ان سے پوچھا ہوا تھا۔ لیکن میں پھر بھی پوچھنے کے باوجود اپنے ساتھ جو گزرنا ہوتا ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مطلب سنی بات سارے آپ پورا جو ویورز ہیں سب نے سنی ہوئی ہیں، آپ نے ڈرامے دیکھے ہوئے سنہرے دن، آپ نے الفا بریوو چارلی دیکھا ہوا ہے اور بڑا انجوائے کیا ہوا ہے کہ یار بڑا انجوائے ہوتا ہے بھائی۔ ایسا میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی ہفتے جناب صاحب بہت سے کیڈٹ جو ہے نا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور لوگ روتے ہیں، لٹرلی روتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ تو اس لیے جو آپ میری پہلے جو ویڈیوز دیکھتے آئے ہیں اس میں آپ نے بتایا تھا میں نے کہ فوج کو ایز اے پیشن سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کسی کہنے میں آپ ادھر آئے ہیں تو یقیناً آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ وہ مشکلات نہیں سہ سکتے، یا تو آپ خود والنٹیئر ہو کے بھاگ جاتے ہیں یا پھر آپ اپنے اماں ابا کو کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ، ہم ادھر نہیں رہ سکتے۔ اور یہ ہر کورس میں ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں اور ازل سے ابد تک یہ جاری رہے گا۔
ڈراپ آؤٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ نہیں سختیاں جھیل سکتے. تو آپ کو ایک تو محبت اس کے اندر خون کے ذرے ذرے میں ہونی چاہیے, نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو ہوتی ہے, وہ آپ کر لیتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے چوائس. تو ہمیں تو ویسی بڑی محبت تھی, ہم نے تو خواب ہی بچپن سے دیکھا ہوا تھا, تو ہم تو چلے گئے. اور بڑی ڈھیٹ ہڈی تھے ویسے بچپن میں, ہم نے شرارتیں تو میں نے ڈیٹیل میں بتائی نہیں آپ کو, بڑی مار کھائی ہے, کٹ کھائی ہے, تو کٹ کھا کے ہم بڑے جو نا پہلے ہی ذلیل ہو کے رہ گئے ہوئے تھے. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک, اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے جناب صاحب ٹرنک ہمارے سروں پہ رکھوائے, اور اس جناب صاحب وہ سیڑھیوں سے جو ہے نا وہ جمپیں مارتے مارتے نا ٹرنک سمیت مشکلوں سے, وہ اتنی لمبی سیڑھیاں میں پتہ نہیں 40-50 تو سیڑھی ہے. اچھا وہ بہرحال ینگ ہوتے ہیں, لیکن آپ ایک سول جو بندہ آ رہا ہے سول سے اسکول سے, اب یا فرسٹ ایئر کے چلو ہم لوگ تھے, تو کیا عمریں تھیں, تو اس وقت ہمارے مسلس ہم کوئی جم تو کرتے نہیں تھے, نہ کوئی ہم ایتھلیٹ والے تھے. آبویسلی آپ کے کورس میں کچھ اسپورٹس والے ہوتے ہیں, وہ تو فزیکلی زیادہ فٹ ہوتے ہیں, اور ہم جیسے تو جو ویسی لتھارجک ٹائپ کے لوگ تھے, تو ہمارے لیے تو پہلے ہی بڑا یہ مسئلہ تھا کہ اس کو کوپ اپ کرتے ساری ڈیمانڈنگ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہے. اچھا وہ چڑھتے چڑھتے ساں ادھر, اوپر کا اوپر, نیچے کا نیچے, سیڑھیاں چڑھے, اور ہر کوئی گالیاں اور وہ بلشٹ تو میں ادھر بتا نہیں سکتا. اس ایپیسوڈ کا تھم نیل جو ہے نا وہ کئی لوگوں نے کہا ہوگا کلک بیٹ, اس پہ میں نے لکھا ہوا ہے پریگننٹ ڈکس. تو مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ جو جتنی بھی یہ ادھر بلشٹ سننی پڑتی تھی, تو اس میں سب سے پہلے جو زبردست جو ہمیں جو جملہ لگا, جو میرا فیوریٹ تھا, وہ تھا لوگوں کو کیڈٹس کو کہنا پریگننٹ ڈکس. کیونکہ جب وہ فراک جمپ پہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کئیوں سے ہو نہیں رہی ہوتی تھی, کئی تھک جاتے تھے, اور کئی جان کے تھوڑا ہم جیسے چیٹ بھی کرتے تھے کہ یار بس مرنے والے ہیں, تھک گئے اور نہیں ہو سکتا, تاکہ آپ کی جو ریگنگ ہے اس کو کم سے کم جو ہے نا اوائڈ کیا جا سکے, زیادہ سے زیادہ اوائڈ کیا جا سکے. اچھا اس کے بعد وہاں سے اب آپ دیکھیں کہ دوپہر کو ہم اگر پہنچے ہیں تو رات تک پھر ہم کہیں پتہ چلا کہ جی ہمیں حیدر کمپنی الاٹ کر دی گئی ہے. اور اب جب ہم حیدر کی وہ جو آپ نے بیرک بھی ویڈیو میں دیکھی ہوگی, اور ٹرنک ہمارا ادھر پہنچ گیا, خود اٹھا کے لے گئے, پتہ نہیں کس طرح پہنچا, وہ دھندلی سی وہ امیجز ہیں. وہاں پہنچ گئے, خیر بیرک تک کمرہ مل گیا. اب اس میں نا کچھ لوگوں نے 27 کو رپورٹ کی ہوئی تھی, کچھ 28 کو, 29 کو ہمارا آخری رپورٹنگ ڈے تھا, جس میں کچھ لڑکے اور ایڈ اپ ہوئے تھے. تو اس وقت بھی ہماری پلٹون کی تعداد کوئی 20-25 لوگ اکٹھے ہوئے تھے, کیونکہ ہر پلٹون میں 5-5 کیڈٹس پھر بعد میں دوسری اکیڈمیوں سے آئے. کیونکہ اچھا جے سی اے میں اس وقت تک جے سی بی یا جے سی اے تک ایک بڑی اچھی بات تھی, جو میٹرک کے بعد جاتے تھے. وہ بھی آپ کی نالج کے لیے اضافہ کروں کہ ہمارے کورس میں تو ایئر فورس والے نہیں تھے. اوبیسلی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایف کالج سرگودا جو میٹرک کے بعد کیڈٹس کو لیتے تھے, اور اسی طرح یہ پی این ایس بہادر میں بھی ان کا نیوی کا اس طرح پی این ایس کا اسکول تھا, جو میٹرک کے جے سی سی کہتے تھے ان کو, میں خیال, ہاں, تو وہ میٹرک کے بعد ہوتا تھا. اس طرح ایئر فورس کا اور آرمی کا جے سی بی ہوتا تھا. تو اس طرح ہوتا تھا کہ یہ بڑا اچھا ایک ویژن تھا کہ جب یہ آفسرز کل کو سینئر آفسرز سینئر سٹیج پہ پہنچتے ہیں, تو جب ہمارا جوائنٹ سروسز لیول پہ جب ایکسائز کوئی پلان کی جاتی ہے, آپریشنز پلان کی جاتے ہیں, تو آپس میں انٹر ہارمنی ہو اور لوگوں کا چہرہ ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہو. کیونکہ جب آپ کو ہوتا ہے نا, تو ایک آپ کی وہ کامریڈ شپ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھتا ہے, اور آپ اپنے آپریشنز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. جوائنٹ آپریشنز کی بات کر رہا ہوں. اس بیس پہ اس کو رکھتے ہوئے کچھ ایئر فورس کے کیڈٹس جو تھے وہ میٹرک کے بعد ہمارے آرمی کے اندر حصہ لیتے تھے. آرمی کے کیڈٹس ایئر فورس میں تھے, اسی طرح نیوی میں بھی تھے اور ایئر فورس کی بھی تھے. اسی طرح نیوی اور ایئر فورس کے کیڈٹس آرمی کے اکیڈمیز میں تھے. تو تینوں سروسز کے جو کیڈٹس تھے وہ کچھ جو ہے نا وہ اکٹھی ٹریننگ کرتے تھے. اب ہمارے کورس میں اس وقت ایئر فورس کا, کیونکہ پی ایف کالج پہلے وہ سرگودا وائنڈ اپ ہو چکا تھا, تو وہاں پہ جو آرمی کے کیڈٹس تھے جو جے سی ان کی سینیورٹی تھی ادھر سے, تو ان جب ایئر پی ایس سرگودا سے انہوں نے آرمی کے کیڈٹس واپس جے سی اے میں لیے, تو انہوں نے کہا ہم ان کو فرسٹ ٹرم سے ملٹری کی ٹریننگ دیں گے, ہم ان کو تھرڈ ٹرم کے ساتھ نہیں مرج کریں گے. تو وہ ان کی سینیورٹی تو ویسے جے سی 25 کے ساتھ تھی, لیکن انہوں نے ٹریننگ میں ہماری پلٹونوں کو جوائن کیا جے سی 27 میں. تو سال ان کا وہ ضائع ہوا, کیونکہ جب وہ اکیڈمی وہاں سے کلوز ہوئی ہے. تو اسی طرح ہمارے ساتھ وہاں کے آرمی کے کیڈٹس واپس آئے, اور ہمارے ہر پلٹون میں جو ہے نا ہمارے ساتھ اس وقت نیوی کے کیڈٹس تھے.
میں خیال کورس میں شاید کوئی 20-25 یا 30 کے قریب ایک پلٹون نیوی کی پلٹون بنتی تھی جو کہ ڈسٹریبیوٹڈ تھی 8 پلٹونوں میں. 4 ایک کیڈٹ شاید ہماری پلٹون میں بھی تھے نیوی کے. ماشاءاللہ وہ کافی بڑی اپارٹمنٹس پہ بھی ہیں, کچھ ابھی رہ گئے ہیں, کچھ باقی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو اس طرح نا وہ آج بھی بڑا مزہ آتا ہے کہ جی آپ ایک نئے دوسری سروس میں آپ کے جاننے والے بیٹھے ہیں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے کہا آپ اس سے شیئر کر لیں. اب حالات یہ ہوتے ہیں کہ شروع کے دن اس طرح ہوتے ہیں کہ جب ہم گئے نا تو یقین کریں کچھ چہرے جاننے شناسا والے بھی چہرے نظر آئے جو پہلے تھے. تو ادھر جا کے ایون کہ آئی بالز بھی جو ہے نا ہلانے کی آپ کے پاس فرصت ہی آرڈر نہیں ہوتا. اتنا ایک عالم ہوتا ہے. کچھوں کی پہلے ٹنڈ ہو چکی ہوتی ہے, وہ کیڈٹ کٹ ہو چکی ہوتی ہے, کھرپا کٹ جسے کہتے ہیں. فرسٹ ٹرم والوں کے تو بالکل یہاں سے بال اڑا دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں. فرسٹ ٹرم والوں کے ساتھ مطلب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم جو ہے نا بیچارے مسکین جو ہے آپ دیکھیں گے وہ فرسٹ ٹرم والے ہوتے ہیں. اچھا 3 دن تو جناب صاحب جب ہم پلٹون میں آئے تو آپس میں بھی کوئی بات کرنا جوگا نہیں تھا. اور جو کلاس فیلو جو 25 والے تھے جب وہ دیکھتے تھے وہ بھی منہ موڑ لیتے تھے کہ شروع میں فرسٹ ٹائم والوں کو کوئی لفٹ نہیں کرانی. انہوں نے بھی جو ہے نا اپنائیت کا اظہار نہیں کیا حالانکہ اپنے کلاس فیلوز تھے. بہرحال ہاں رگڑا انہوں نے شاید نہیں دیا لیکن رگڑا روکا بھی نہیں. اچھا اس کے بعد پھر دوسری بات یہ تھی کہ پی ایم اے میں تو مین ہینڈلنگ اس وقت جب ہم گئے اس وقت تک تو مین ہینڈلنگ سے اجتناب تھا سوائے پہلے دن کے. وہ جب پی ایم اے کی قسط پہ پہنچیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو جے سی ایم میں اس وقت مین ہینڈلنگ جو ہے نا کھل کے ہوئی. مکے بیلٹیں اور ہر طرف سے آپ کو مارا جاتا تھا, فزیکلی مارا جاتا تھا. جس طرح شاید کمانڈو کورس میں ٹریننگ دی جاتی ہے اتنا چھوٹے بچوں کو کٹتے ہیں, فزیکلی کٹتے ہیں. اور آپ کو یوں بالکل شان حالت میں آپ کھڑے ہوئے اور آپ کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. بندے اڑ کے گرتے تھے اور پھر آپ کو کہا جاتا تھا کہ سیدھے کھڑے رہو. مکے لاتیں بیلٹیں یہ ساری پنشمنٹ ہم نے گزاری ہوئی ہے. ہم بھی ڈیٹ تھے, ہم بھی کھا لیتے تھے لیکن شروع میں دہشت بڑی تھی. جہاں کھڑا کر دیا. اب روٹین کیا ہے میں آپ کو جلدی سناتا ہوں کیونکہ اس کے بعد یہ ایک ایپیسوڈ میں تو کور نہیں ہو سکتا لیکن یہ صرف انٹروڈکٹری ایپیسوڈ ہے شروع کے چند دن. اچھا 3 دن تک سمجھیں کہ آپ بھوکے, بالکل بھوکے ہیں. آپ نے شاید ایک 2 نوالے آپ کے پیٹ میں گئے ہیں, کسی کے وہ بھی نہیں تھے کہ جس پہ آپ زندہ رہ سکیں. منیمم بیئر جو ہے نا وہ آپ کا پانی اور وہ جو ہے نا کینٹین آپ کو الاؤڈ نہیں ہوتی تھی. جتنی روڈیں آپ نے دیکھی ہیں روڈ پہ پیدل چلنا جونیئرز کے لیے منع تھا. یا وہ فراک کی طرح جمپیں لگاتے ہوئے جاتے تھے, یا فرنٹ رول کرتے ہوئے جاتے تھے, یا کرالنگ کرتے ہوئے جاتے تھے, یا پھر دوڑ چل ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا, وہ دوڑتے ہوئے کھڑے بھی ہیں تو وہ ڈبل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور چلنا تو اس پہ بالکل منع تھا. ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو شروعات یہ ہوتی تھی کہ اگر 12 بجے ہم کمرے میں پہنچے ہیں تو 2 بجے ہم کارپورل کے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے تھے. 30 بندوں کی پلٹون اگر ہوگی ہے تو وہ یوں فائلز بنا کے قد کے حساب سے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے 3 فائلوں میں, اور وہ کھڑی ہوتی ہے. ان میں سے ایک مانیٹر جس طرح کلاس کا ہوتا ہے اس طرح ان میں بھی ایک جے سی رکھا ہوتا تھا. وہ جا کے کارپورل کا کمرہ کھٹکھٹاتا تھا اور کہتا تھا سر جی فلانی پلٹون رپورٹنگ سر, اور اس کی پریڈ اسٹیٹ کاغذ پہ لکھ کے کتنے بندے حاضر ہیں, ہم پہنچ گئے ہیں. اندر والا سو رہا ہے, وہ نیند میں ظاہری بات ہے. 3rd ٹرم تھے, ان کو کیا فکر, کبھی جواب نہیں آتا تھا تو ہم کھڑے رہتے تھے. رات 12 بجے کمرے میں گئے ہیں, 2 بجے ہمیں فالن پہ بلا لیے. 2 بجے سے ہم کھڑے ہونے شروع ہوئے, 4:30 بج گئے ہیں. تو وہ کہیں کبھی نکلتا تھا, کبھی اندر سے کہہ دیتا تھا اوکے کیپ سٹینڈنگ. جب 4:30 الارم اس کا بجتا تھا پھر وہ باہر نکلتا تھا کہ جائیں ابھی آپ اگلی ایکٹیویٹی پہ چلے جائیں, یا خود وہ لے کے جاتا تھا. شروع میں تو آبویسلی آپ کو راستے نہیں, خود وہ پی ٹی کٹ پہنتا تھا, تیار ہوتا تھا. پھر 4:30-5 بجے ہمیں پی ٹی سٹاف کے حوالے کیا جاتا تھا. پھر وہ پی ٹی سٹاف کا سارا جو ہمیں وہ بکواسیات سننی پڑتی تھی. وہ ادھر دوڑ ادھر دوڑ, اوپر نیچے یہ وہ. آج شروع میں کیونکہ 3-4 دن ہفتے تک تو آپ کو کٹیں ایشو نہیں ہوتی, وردیاں ایشو ہونے میں ٹائم لگتا ہے, وردیاں اور وہ کٹ بیگ پورا ایشو ہوتا ہے, ڈی ایم ایس یہ وہ. تو پہلے تو پی ٹی کٹ ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے, جو آپ اپنے ٹرنک آپ نے تیار کیا تھا اس میں جو آپ نے وائٹ نکریں اور سپورٹس وائٹ شرٹس اور وہ جو ہیں پی ٹی شوز جو آپ لے کے گئے ہیں. اچھا پہلے دن تو یہ ہوا کہ جہاں انیشل ڈیز میں کہ شرٹیں وہ ساری آدھیوں کی تو پھاڑ دی جاتی تھی, کسی کی پاکٹ پھاڑ دی جاتی تھی, بنیان میں کھڑے ہوئے ہیں, مکے پڑ رہے ہیں,
کسی کو ادھر نیل پڑے ہوئے ہیں، کسی کو ادھر نیل پڑے ہوئے ہیں، سانس کبھی اوپر کا اوپر رہ جاتا تھا، کبھی نیچے رہ جاتا تھا. اس کے بعد پھر یہی حالات چل رہے تھے. زمین آپ کو لٹری طور پہ تب ہمیں تجربہ ہوا کہ واقعی میں زمین گول ہے، کہ جب آپ فرنٹ رول اتنے کرتے ہیں کہ جتنی بار آپ نے سانسیں نہیں لی ہوتی اتنی زیادہ آپ فرنٹ رول کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی زمین تو گول ہے. اچھا، اب جب اتنے ڈھیٹ پن میں ہماری یہی روٹین چل رہی ہے کہ 3 دن بعد جو آپ کو 1 منٹ ہوتا تھا. میس میں جب کارپورل لے کے گیا ہیڈ سیٹ پہ وہ بیٹھا ہے، ایک طرف وہ کہیں گے جی اوکے جی بسم اللہ پڑھیں، ایک بندہ کھڑا ہوگا وہ شاؤٹ کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، 1 منٹ بعد ٹھیک وہ کہے گا اوکے فنش، وہ کانٹا چھری بند کرے گا اور اسی وقت آپ کو جو ہے وہ کھانا ختم کرنے کی دعا پڑھی جائے گی. اور اسی وقت جو ہے وہ اگر اس کے کسی نے کانٹا پلیٹ سے آواز آ گئی یا غلط کیا، اس کو انڈر دا ٹیبل کر دیتے ہیں، اس کو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھا رہتا ہے. اور باقی کسی کو ایک آدھ نوالا مل جاتا ہے. ہم تھوڑے سے، میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہوگا کہ ہم کانٹا چھری تو بچپن سے استعمال کر رہے تھے، تو ہم وہ ایسے ہوتے تھے لوگ کہ وہ 3 ٹوسٹ رکھ کے بیچ میں انڈا پھینکا اور ایک ہی بائٹ میں پورا جو ہے نا وہ نوالا منہ میں ڈال لیتے تھے، تو 1 منٹ میں الحمدللہ ناشتہ تو ہم ختم کر لیتے تھے، کیونکہ یہ تھوڑا سا ایڈڈ ایڈوانٹیج تھا چھری کانٹے کا جو ہمیں آلریڈی استعمال آتا تھا. تو جہاں پہ تو ہم شاطر ہوتے گئے. پھر جب اتنی آپ کچھ کھا لیتے ہیں اور اتنا آپ سٹریس سے گزرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ کا میکینزم سٹارٹ ہوتا ہے، تھنکنگ جو آپ کا برین ہے پھر کام کرنا شروع کرتا ہے کہ تو یہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے سسٹم، تو اب ہم نے اس کا ڈیفینس کس طرح کرنا ہے. تو بہرحال گالیوں کی بچاڑ، فزیکل جو ہے نا مکے دھاڑیں لاتیں بیلٹوں سے مارتے تھے، گورکھا پوزیشن، چابیاں کی رنگ رکھ کے تو آپ کو یہ سر کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ پیچھے کر کے اور ہیڈ کے بل آپ کو وہ پش اپ پوزیشن میں رکھتے تھے اور سارا ویٹ ہیڈ پہ اور چابیاں آپ کو ادھر چپ رہا ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ دماغ میں پکا ڈرل ہو جائے گی. تو یہ گورکھا پوزیشن جو ہے نا زبردست ہوتی تھی، یا لیگز اپ ہو جاتی تھی دیوار کے ساتھ ٹانگیں اوپر، تو سارا خون جو ہے وہ دماغ میں آ جاتا تھا. لیکن یہ پنشمنٹ بڑی انجوائیبل ہے جب ایزا جو ہے نا آپ اس کو اکٹھا کریں. پہلے شروع میں تو چونکہ آپ کی دوستی ہوئی نہیں ہوتی، نام بھی یاد نہیں ہوتے پلٹون والوں کے، تو جب یہ اتنا آپ سٹریس سے گزرتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ شروع میں وہ بریک ٹائم جو آپ کا بریکنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ شروع کے چند دن ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بریک ہونا ہوتا ہے، یا آپ اس کو اگر جو لوگ سہ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ ماسٹر آف ایوری تھنگ بن جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سسٹم کے ساتھ آپ نے کس طرح چلنا ہے. لیکن وہیں پہ کچھ لوگ بریک ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ڈراپ آؤٹ کے لیے آپشن اختیار کرتے ہیں. تو ادھر میں ایپیسوڈ ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ بالکل میں نے چیزہ باتیں بتائی ہیں. اگلے پھر ہم ایگزیکٹ واقعات پہ آئیں گے کہ ڈیلی ہمارے ساتھ ایک واقعے کو ہم کور کریں گے ان ڈیٹیل. تو یہ میں نے جرنل آپ کو بتایا کہ یہ جو آپ سنہرے دن دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بڑا یہ شغل میلہ ہے، وہ درخت پہ خالی چڑھا دیا، یہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس طرح ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے ہر طرف سے خون نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جب آپ کے شاید باقیوں کے بچے بڑے پیار سے گاڑیوں میں ڈرائیور ان کو لنچ باکسز کے ساتھ اسکولوں میں یا کالجوں میں چھوڑ کے جاتے تھے اور بڑے گھر کا کھانا کھاتے تھے، اس وقت ہم جو ہیں بھوکے پیٹ جو ہے نا اور ساری رات جاگ کے اور ہر وقت دوڑ کے دنیا کی شاید ہم نے کتنے چکر لگا لی ہوں، اتنا آپ نے جو ہے وہ یا قدم مار کر کے آپ کا تو ذہن کے سیل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اوپر فالن نیچے فالن، اور ڈرل ایک الگ عذاب ہوتا ہے. تو پہلا سٹاف جو میں ان کے نام لیتا رہتا ہوں، اللہ ان کو بالکل جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھیں. مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی وہ حیات ہوں گے اور ریٹائر تو وہ شورٹ ہو گئے ہوں گے. پہلا جو ہماری زندگی کا تھا ڈرل سٹاف تھا حیدر کمپنی کا، حیدر 27 کا، وہ نور اللہ صاحب تھے اور ویری گڈ FF کے تھے ماشاءاللہ. اتنا اچھا استاد ہم نے زندگی بھی نہیں دیکھا اور اللہ ان کو صحت اور زندگی دے. اور اس کے بعد پھر ہمیں میں خیال 3rd ٹرم میں بعد میں روزی گل صاحب نے بھی کمانڈو تھے، وہ ڈرل سٹاف ہمارے، وہ انہوں نے جوائن کیا، وہ بھی اتنے اچھے تھے اور دونوں نے بہت اچھی ڈرل. میں جب سلوٹنگ 3 مہینے تک جو آپ کی فرسٹ ٹرم ہے، 3 مہینے تک آپ کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ کسی سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. جو ہے نا ساری عمر 4 سال میں دعائی مانگتے رہیں کہ کسی دن ہم بیمار ہوں. نہ یہ وردی کو ایسی دعا ہے کہ جب وردی پہن لینا نہ بخار چڑھتا ہے نہ کچھ چڑھتا ہے. اللہ تو ٹھیک ہے جی، ادھر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ٹائم حیدر
پلٹون کے ساتھ جو آنے والے واقعات ہیں وہ اس کا ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ذکر کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اسٹے ٹیونڈ اور کیپ ان ٹچ اور اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. شکریہ. تھینک یو.